Television channel, and I'm your host Mahamarif Khwaja. For live streaming, visit our website edutv.hec.gov.pk. Viewers, today's topic is Graduate Education Policy 2023. Over the past 2 decades, the Higher Education Commission has introduced numerous policies aimed at enhancing the quality of graduate programs across the country. From program-level requirements like entry tests, coursework, and faculty qualifications to minimum standards for dissertations, these policies have shaped the academic journey of countless students. In 2021, HEC's PhD policy sparked significant debate, criticized for its emphasis on coursework over research. In response to the feedback from academia nationwide, HEC has now introduced the revised Graduate Education Policy 2023. Today, we delve into the newly introduced Graduate Education Policy 2023, a comprehensive framework that sets the stage for a transformative approach to graduate education in Pakistan. Unlike previous policies, GEP expands its scope to include governance of the doctoral research system and stringent quality assurance measures in higher education institutions. Now, I would like to introduce you to our guest, Professor Dr. Anwarul Hasan Gilani, a prominent figure in Pakistan's higher education and quality assurance, is joining us today. With over 30 years of experience at Aga Khan University, he has also contributed significantly to HEC and National Quality Assurance Committees. His distinguished role include former Vice Chancellor of the University of Haripur and former Chairman of Pakistan Council of Science and Technology. Professor Gilani has received numerous honors, including HEC's National Distinguished Professor Award 2004, Lifetime Academic Achievement Award 2011, and fellowships with World Academy of Science and Pakistan Academy of Sciences. His expertise promises valuable insights into enhancing university alignment with national policies and academic quality. Let's welcome him to the studio. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Thank you very much for your kind introduction. It's a pleasure and honor to be here in this platform. Sir, along with them, we have two more guests, Dr. Ubaidullah Anwar, Deputy Director, Quality Assurance Division, and Mr. Munir Ahmed, Director, QAD, Quality Assurance Division. Let's welcome them to the studio also. Assalamu alaikum, sir. Ji. Thank you very much. Ji, walaikum salam. My colleagues appreciate. Ji. Sir, I would like to ask about graduate education policy. What are the key changes introduced in this GEP 2023 as compared to the HEC's already existing policy? Ji, thank you very much. This is a very fundamental question, and this is a graduate education policy. This would mean there are two main policies of the regarding academia. One is the undergraduate policy that deals with 4 years degree program or the professional degrees, and the other one is level 7 and 8 programs, which are MPhil and PhD program. So these two degrees are called a graduate degree programs. So this policy, what we have launched over a years ago, that deals with MPhil and PhD program. And of course, we all know that PhD program is a terminal degree. So this is the highest qualification, in academic world, and this is what we mean, got to have a quality of that component. So in this policy, we have a number of few things which are induced. The topmost component is the university autonomy. In this one, on one hand, the HEC is very clear. Its role is setting standards for quality, but at the same time, the universities are the main player or the stakeholders, so their own autonomy got to be taken care of. So our role is, the role of HEC is to set a minimum standards. At the same time, autonomy, each university has a freedom to set its own standards that is equal to or above the standards of that HEC has set. For example, the minimum standard mean minimum. Universities like LAM, Aga Khan University, Qaeda-e-Azam University, and others, which has a high repute, or they are expected to have their own standard above
the standards that have set the Higher Education Commission. So that is one component, the autonomy. I mean, so of course, the autonomy has multiple components. If we have the time, we will discuss what type of autonomy we have given to the university, be it the admission process. And so other component in this one is flexibility. Any type of policy where the flexibility is inbuilt without compromising in quality. So that policy works better. I mean, so there are components, flexibility components in this one. For example, I mean, admission process. Now, initially, there used to be very strict boundaries. I mean, you have this particular specialty in your MPhil degree or bachelor degree, then only you are allowed to do for a PhD. But at a global level, there used to be a flexibility. I mean, health sciences में, I mean, wide range of subjects हैं health sciences के अंदर. तो उसमें relevant subject के अंदर भी अगर आपके पास relevant background है, तो you are allowed into those graduate, master and PhD program. Of course, if you have slightly different subject in your background, then you will be given certain degree of आपको अपना और courses आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन रास्ता हम पहले किसी का बंद नहीं कर रहे. हमारे पास जैसे पॉलिसीज के अंदर क्या है, आपने प्री इंजीनियरिंग रखी है या प्री मेडिकल रखी है या कॉमर्स रखी है, तो उसके बाद आप वही फील्ड में जाना चेंज नहीं कर सकते. तो ये कंपोनेंट जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में पहली दफ़ा आया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी एडमिशन के प्रोसेस के अंदर, तो वो एक कंपोनेंट है, वो है. उसके बाद फिर हमारे पास एडमिशन के अलावा जो है और फ्लेक्सिबिलिटी है. हमने यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, तो हमने यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दे दी. पहले HEC यूज्ड टू हैव कि सुपरवाइजर जो है HEC यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस इज द रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर्स. ये HEC पहले हुआ करता था, उसकी अथॉरिटी थी. हम अपनी यूनिवर्सिटी को कहना थ्रू योर ओन स्टैट्यूटरी बॉडीज यू आइडेंटिफाई दीज आर द सेट स्टैंडर्ड, दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, बट यू सेट द स्टैंडर्ड्स. आप अपने आइडेंटिफाई करें कि कौन आपका फैकल्टी क्वालिफाई करता है, इसको कौन नहीं करता. तो ये कंपोनेंट जो है हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी जो है उसको भी हमने रिस्पेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल पहले था कि आपकी 3 GPA है, 3 GPA is requirement to enter into PhD, that is there is no compromise. लेकिन बाज़ उसमें ये प्रोविजन नहीं थी. अगर आपके 3.9 है या 3.99 है तो यू मिस दैट अपना 0.001 पे. तो इसके अंदर हमने प्रोविजन रखी है कि नहीं है, जो आप दोबारा कोई कोर्स पढ़ के उसको अपना क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि उसको मेकअप करें, अपना और टाइम लगा लें, मेकअप करें टू कम टू दैट स्टैंडर्ड एंड देन यू आर देयर. तो ये कंपोनेंट जो है हमारे इसके अंदर जो अपना यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और उसकी जो है उसमें एक्सटर्नल एवेल्यूएशन है, उसके अंदर जो है पहले बड़ी रिजिड थी कि आप फॉरेन PhD जो है, फॉरेन जो है फैकल्टी मेंबर जो हैं वो ही इसको सुपरवाइज कर सकते हैं. हमारे अपने लोग जो हैं टॉप लेवल फॉरेन में अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी है या हमारे अपना मेरा स्टूडेंट या अपना कोई जाके गया हुआ कनाडा में वहाँ पे पोस्ट स्टार्ट कर रहा, तो वो क्वालिफाई कर रहा था इसके लिए अपना सुपरविजन के. लेकिन हमारे टॉप लेवल के जो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है अपना, तो वो उसके अंदर सुपरवाइजर नहीं थे. तो ये हमने फ्रीडम रखी है कि पाकिस्तानी लोग भी जिनका इंटरनेशनल स्टेचर है, डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर हैं, मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये इतना उनका रिकॉर्ड है, इतना H इंडेक्स है, इतनी साइटेशन है, तो वो दे कैन आल्सो भी अपना देर. और इसी तरीके से हमने उसको ब्लाइंडली नहीं कहा कि आप फॉरनर हैं अपना तो आपको हो सकते हैं. नो, उसके लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया. इवन इफ यू आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड देयर गॉट टू बी ए मिनिमम स्टैंडर्ड. पहले ये नहीं था. तो हमने वन साइड ये ऑटोनॉमी दी, फ्लेक्सिबिलिटी दी, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी गॉट टू बी देयर. आप अगर वही क्वालिटी आप पाकिस्तान में रहते मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ भी आप सुपरवाइजर हो सकते हैं, और अगर वो क्वालिटी आप नहीं मेंटेन करते तो आप अमेरिका में भी बैठे हो तो देन यू आर नॉट आइडेंटिफाइड एज ए सुपरवाइजर. तो ये कंपोनेंट जो है फिर ये चीज़ें हमने इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस की हैं इसके अंदर क्वालिटी के अंदर जो है. तो ठीक है, मैं और बाकी सवाल जो हैं, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का कम, हाँ मैं करूँगा. पब्लिकेशन है, अगर एक पेपर है हाई क्वालिटी जर्नल में है तो आप एक पेपर हो जाएगा. अगर उससे एक लेस कैटेगरी है आपकी जर्नल की तो आपको 2 पेपर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, विदाउट कंप्रोमाइजिंग इन क्वालिटी. तो जैसे आगे
کویشچن آئیں گے تو یہ فردر کانسیپٹ جو ہے یہ کلیریفائی ہوتا جائے گا انشاءاللہ. Sir, what's the date of GEP's application? How it applies to currently enrolled students? جی. As the name shows, the quality was launched in July 2023 اور جس دن لانچ کیا 10th of July کو اسی وقت سے جو ہے افیکٹو ڈیٹ ہو گئی تھی. In other words, the fall admissions of 2023 میں سے it is effective over a year ago. The effective date is July 2023. ٹھیک ہے. سر کون سے چیلنجز یا آبسٹیکلس فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے دی ایکسیپٹنگ دی چینج. مطلب جو بھی کوئی بھی چینج آئے اور اس میں ذرا زیادہ چینجز ہو تو ہمارے پاس اوور آل ہمارے ہاں ایک خامی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو سے وی آر مور کمفرٹیبل ود دی اسٹیٹس کو، اور چینج جو بھی ہوگی اس کو لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمارا ریلیکٹنس ٹو چینج از ون کمپوننٹ. دوسرا یہ کہ جب ہم نے یونیورسٹیز کو اٹانومی دی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے ان کو اپنا تھوڑا سا ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا، اسٹیچوٹری باڈی میں کرنا پڑے گا، وہ ساری چیزیں کریں گی. تو اس کے لیے وہ اپنا یہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یونیورسٹیز کو ساری چینجز کا. کمیونیکیشن گیپ بھی ہے ساری چیزوں کا. پہلے اٹ یوزڈ ٹو بی ہیویلی انفلوئنسڈ ایٹ ایچ ای سی لیول. ریگولیٹری رول جو تھا ایچ ای سی کا دیٹ واز ہیویلی انفلوئنس، ہر چیز یہاں پہ ہوتی تھی. تو یہ جو کمپوننٹ ہم نے یونیورسٹی کو اٹانومی کا دیا ہوا تو اس کو اٹانومی کو انجوائے کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی بھی بڑھ گئی ہے. جب اٹانومی کی بات کرتے ہیں، اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ان اے وے رسپانسبلٹی یونیورسٹی کی بڑھ گئی ہے. تو اس میں آف کورس ہمارے پاس ہر قسم کی یونیورسٹیز ہیں، وائڈ رینج. کئی یونیورسٹیز نے انہوں نے اس کو کوئکلی اڈاپٹ کر لیا اور کئی یونیورسٹیز ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے. اڈاپٹ تو کر لیا انہوں نے لیکن اس کی ٹرو اسپرٹ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا. فار ایگزامپل مائنڈ سیٹ ہے کہ نو آپ کے یہ سبجیکٹ ہے، فارماکالوجی میرا سبجیکٹ ہے، اسی کی آپ کے پاس ایم فل ہوگی تو پھر ہی آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملے گا. تو مائنڈ سیٹ پہلے جو ہے وہ ہوا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مطلب نہیں فارماکالوجی نہ ہی صحیح، فزیالوجی صحیح، اس کی بھی ایم فل ہے تو وہ بھی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بھئی آئی ہیپن ٹو بی اگریرین. میں ہر سٹیپ پہ اپنا فیلڈ چینج کیا. اسٹارٹ کیا بی اے بیچلر آف ایگریکلچر، پھر میں نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن، اس کے بعد پھر ویٹنری، پھر فارمیسی، اور ایٹ دی اینڈ میں اپنا میڈیکل اسکول میں بینگ اے نان میڈیکل میں میڈیکل اسکول میں آخر یونیورسٹی میں پڑھایا. تو یہ جو کمپوننٹ تھا میں آئی ایکسرسائز آن مائی اون. لیکن ہمارے یہاں یہ کمپوننٹ سبجیکٹ چینج کرنے کا نہیں ہوا کرتا تھا کہ غلطی سے آپ نے ایک دفعہ ایک سبجیکٹ لے لیا تو آپ ساری عمر اسی میں ہی رہنا. تو اس پالیسیز کے اندر یہ جو کمپوننٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے میز اپنے سوچے ہیں، وہ ہم اگلی میں دیتے ہیں. لیکن آف کورس دیر آر چیلنجز. جب بھی کوئی ریلیکٹنٹ چینج کے لیے ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس میں لگے گا. لیکن یونیورسٹیز آر کوآپریٹنگ اپنا. تو آف کورس دی پروسیس اٹ سیلف از دیر. ہمیں سرٹن ایفرٹ کرنی پڑیں گی اس کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے. تو میں نے کوالٹی ایشورنس کا چارج پچھلے 3 ماہ سے لیا. تو ناؤ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر کیسے کرنا. ہاں جی تھینک یو. ٹھیک ہے. سر جی پی کی امپلیمنٹیشن میں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. میں نے پہلے ذکر کیا کہ دیر از اے کمیونیکیشن گیپ اپنا. تو اس کو ہم بہت کلیئر کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے کمپین، ہم نے شروع کر دی ہے اس کے لیے. تو ہم نے ریسنٹلی ابھی کو پچھلے ہفتے ایک لیٹر لکھا یونیورسٹیز کو. اس کے سیلینٹ فیچر جو ہیں، مطلب 30 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے تو بعض کا 30 پیجز کا ڈاکومنٹ جو ہے پڑھنے میں سبھی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو میں نے اپنے کولیگ جو ہیں میرے پاس بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عبید اللہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے پاس منیر صاحب بیٹھے ہیں، میرے پاس چاندنی بیٹھی ہیں، سائٹ پہ پکچر میں نہیں ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. تو یہ ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے. تو ویری کلیئرلی جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں، ہمیں ویری افیکٹو رول پلے کرنا ہے اس کمیونیکیشن گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو ہم نے پہلا اسٹیپ کیا کہ ان کو لکھا ہوا، میں نے کہا کہ 1 پیج 5 6 7 8 10 سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ پالیسیز کو ان کو لکھیے. ہم اپنا وہ ہم نے لکھے ہیں پالیسی کے بجائے. پھر ہم نے اس میں فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے، ہمارے پاس ڈیلی کوئریز آتی ہیں یونیورسٹیز کے تھرو اپنا. تو میں نے اس کی لسٹ بنا دی ہے کہ فریکوینٹلی آسک کویشچن اس کے آنسرز کیا ہیں، وہ ہماری ایچ ای سی کے اوپر جو ہے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈال دیے گئے ہیں. اور ان کے ساتھ ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ
فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ ہم شیئر بھی کریں گے. پھر ہم نے یہ اگلا پلان بنایا کہ ہم اس کے فزیکل میٹنگ بھی کریں گے. اپنی ہماری اور کئی پالیسیز ہیں جس کے ساتھ وہ ایک قسم کا اسینشیل کمپوننٹ ہے وہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ ملنا. کوالٹی فریم ورک ہے, ایک لارج کمپوننٹ ہے وہ ہمارا, جی پی از ون آف دیم. اس کے لیے ہم یونیورسٹی کے ساتھ ہم میٹنگز کر رہے ہیں سارے صوبوں میں. ان کے ساتھ ہمارے کوالٹی ایشورنس ڈائریکٹر ہیں ان کو بلاتے ہیں. اگلا ہمارا اسٹیپ ہے کہ نہیں, ناٹ اونلی کوالٹی ایشورنس ڈائریکٹر بلکہ ہمارے پاس جو دوسرے لوگ ہیں ڈائریکٹر اپنا ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ, ان کو بھی ہم سارے صوبوں کے ریجنل سینٹر میں بلائیں گے. ایون وائس چانسلرز کو بھی بلائیں گے تاکہ ان کی جو اونرشپ ہو اور ان کو سارا کو ہو. تو ان کو فزیکلی یہ کمپنی میٹنگز کریں گے سب کے گروپ کی فارم میں, وہ کریں گے. اس کے علاوہ جیسے میں نے یہ ڈفرنٹ پمفلیٹس جو ہیں وہ بنائیں گے. فرام ٹائم ٹو ٹائم کمیونیکیشن بتائیں گے. فریکوینٹلی آسک کویشچن جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ ہماری ایک قسم کی ہم نے کمپین جو ہے شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ کے اندر جو ہے یہ گیپ جو ہے بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر عبید اللہ انور صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں لانچ کرنے کی یہ نیو گریجویٹ پروگرام کے لیے؟ جی بہت شکریہ میڈم. ریکوائرمنٹس تو کافی ہیں جس میں کہ چارٹر میں ہونا چاہیے پروگرام, یونیورسٹی کی اسٹیچوری باڈیز سے اپروو ہونا چاہیے. اس میں سرٹین ریکوائرمنٹس ہیں, فار ایگزامپل ود ریگارڈ ٹو دا فیکلٹی وہ پوری ہونی چاہیے. لیب کے حوالے سے یا ادر ریسورسز کے حوالے سے وہ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, اور یہ پہلے بھی تھیں یہ ریکوائرمنٹس. تو جو اسپیسیفک چینجز گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پالیسی ایمفیسائز کرتی ہے کہ بیفور لانچنگ جو چیز ہے کہ لانچ کرنے سے پہلے کیا پروگرام کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ کام بھی یونیورسٹیز میں پہلے ہو رہے تھے لیکن ایز اے پالیسی ایچ ای سی کی طرف سے نہیں تھے. تو یہ یہاں پہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ وہ کیا, فار ایگزامپل جو ایک سپلائی چین ہے, اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں, اسٹوڈنٹ پروفائلنگ کی گئی ہے, ریکوائرمنٹ بھی ہے امپلائبلٹی کے حوالے سے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. تو اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دس یہ پالیسی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جی جو پاکستان کوالیفیکیشن فریم ورک ہے, نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک, اس کے ساتھ الائنمنٹ کو انشور کرتی ہے وائل انٹروڈیوسنگ اے پروگرام. فار ایگزامپل پالیسی بتاتی ہے کہ جی کیا پروگرام جو ہے وہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں جو نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک میں آؤٹ کمز لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ الائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یونیورسٹی ہیز ٹو میک این ایکسرسائز بیفور پوٹنگ این اپلیکیشن ٹو ایچ ای سی about the program outcomes, about the course outcomes, and especially in addition to it about how to set a title of a program. And while setting the title of a program, university has to keep in mind the curriculum, the ultimate output of the program, the ratio between different contents, and these things are given in the national qualification framework. The policy emphasizes that while setting a program title, a university has to align the title with the guidelines given in the national qualification framework. تو یہ اسپیسیفک ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ تو پہلے ہی تھیں. تو یہ ریکوائرمنٹس جو پالیسی ایمفیسائز کر رہی ہے وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پالیسی یہ بھی کہتی ہے کہ جو پروگرام لانچ کرنے سے پہلے university demonstrate that if it has set a mechanism how to exercise academic ethics in the university, so university has to demonstrate to HEC before seeking an NOC from HEC, and how if there is a mechanism to address the academic grievances of the students, so یہ بھی اس میں سے ایک ہے. And above all, if there is a stringent mechanism of supervision of the doctoral students. So this is an extra, these things are extra which have been added in the policy. Now the universities have to comply with those things. Thank you very much. Okay, thank you sir. Sir, Mr. منیر احمد سے میرا ایک سوال ہے کہ جی ای پی کے تحت خلاف ورزی جو یونیورسٹیز کر رہی ہیں, what are the consequences for universities that violate the provisions of GEP? تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو وائلیشنس کے لیے پورا ایک ہمارا پروسیس ہوتا ہے, جو یونیورسٹیز جس لیول کی وائلیشن کرتی ہیں اس کے مطابق ان کے فردر پروگرامز کو ہالٹ بھی کیا جاتا ہے, اور ریویو پروسیس ایک بنایا گیا ہے جس میں گریجویٹ پروگرام کو ریویو کیا جاتا ہے, اور جو اس طرح وائلیٹرس ہوتے ہیں پھر ان کے فردر انٹیک کو بھی اسٹاپ بھی کیا جاتا ہے.
تو یہ زیادہ ایمفیسائز ہم اس پالیسی کے تھرو جو لوکل یونیورسٹی کی اپنی آبجیکٹیوز ہیں جو چارٹر میں ڈیفائنڈ ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پروگرام لانچ کریں جو لوکل ہماری نیڈس ہیں، جو ہمارے نیشنل گولز ہیں، اس کے مطابق ان ایشوز کو جو ہماری ٹرانسپورٹیشن کے ہیں، انرجی کے ہیں، جو واٹر کرائسس ہیں، جو اربن جو سٹی میں جو اویلیبلٹی آف ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، کوالٹی ایجوکیشن ہو، تو یہ ساری چیزیں، یہ لوکل پرابلمس، ان کے ایڈریس کرنے کے لیے یونیورسٹی کو فوکس کرنا چاہیے. تو ہوپ فلی وتھ اویئرنیس سیشنز، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہم وہ کمیونیکیشن گیپ، وہ جو صرف ڈاکومنٹس لیول تک چیزیں موجود ہیں اور وہ یونیورسٹیز کو پتہ بھی نہ ہو، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ویریس ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. دس از ون آف دوز ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی صاحب سے میرا سوال ہے، واٹ آر دا پوٹینشیل بینیفٹس آف جی پی فار اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اینڈ دا یونیورسٹیز؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ تینوں اسٹیک ہولڈر جو ہیں اسی میں، اسٹوڈنٹ ہیں، فیکلٹی ہے، یونیورسٹی ہے. تو بالکل اسٹوڈنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ون، الٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر تو وہی ہیں. پرٹیکولرلی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا باقی اسٹوڈنٹ سے مختلف ہے، اس لیے کہ جس ایج میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ان میں سے کچھ لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کمپوننٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو اس پروسیس کے اندر زیادہ پریشانی نہ ہو. وقت پہ پی ایچ ڈی ختم کرنے کا جو کمپوننٹ ہے، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ میجر کنسرن ہوتا ہے. تو یونیورسٹی کے اندر بعض کا ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ سپروائزر چھوڑ کے چلا گیا، پھر کیا بنا، اسٹوڈنٹ وہاں پہ رل رہا، اور ساری اسٹوڈنٹ کو کوئی گریوینس ہے ایک سپروائزر سے، اس کی کسی طریقے سے نہیں اوکیشن ہو رہی، وہ طریقہ کار ہے ساری چیزیں. تو یہ پالیسیز کے اندر ہم نے ساری چیزیں بلٹ ان کر دی ہیں کہ گریوینس پہلے نہیں تھا. یہ امپورٹنٹ ہو گیا کہ ہر یونیورسٹی ہے لوکلی ایک گریوینس ریزالونگ سسٹم، ریڈریسل سسٹم جو ہے، میکنزم سسٹم جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہوگا. دو کمپوننٹ ہو گئے. پہلے یونیورسٹی کے اندر گاٹ ٹو ہیو اے گریوینس، لوکل گریوینس سسٹم ایک ایسا ہوگا جہاں پہ اگر کسی وجہ سے ڈپارٹمنٹ میں یا اسٹوڈنٹ سے اس کا کنٹا ہے تو لوکلی وہ اس کو ایڈریس کریں. پھر نہیں ہوتا تو پھر ایچ ای سی کو بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کمپوننٹ جو ہے ہم نے اس میں رکھ دیا. پھر سپروائزر کے لیے ہم نے فلیکسیبلٹی رکھ دی ہے کہ بھئی ہم نے انشور کیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے آن ون ہینڈ فلیکسیبلٹی کہ کنٹریکٹ والے امپلائی جو ہیں وہ بھی اس کو سپروائز بن سکتے ہیں، لیکن یہ ایٹ دی سیم ٹائم یہ انشور ہو کہ کم از کم اس کا کنٹریکٹ جو ہے اتنے سال کا ہو جتنے سال تک کم از کم اس کی ڈگری کی ڈیوریشن ہے. فار ایگزامپل ایم فل ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے کنٹریکٹ پہ کوئی فیکلٹی رکھی ہے، کسی جگہ پہ ریگولر ملتی نہیں ہے یا سسٹم ہے ریگولر ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، تو کم از کم اس کے پاس 2 سال کا کنٹریکٹ کا پیریڈ ہو اپنا، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے بعد میں وہ سفر نہ کرے. اور اگر پی ایچ ڈی کا ہے، اگر 4 سال کا ڈیوریشن ہے یا 3 سال کا ہے، تو کم از کم 3 سال کا کم از کم اس کے پاس کنٹیکچوئل وہ ساری چیزیں انشورڈ ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ پروویژن بھی رکھ دی ہے کہ کوئی سپرویژن یا ایک ایڈجنکٹ پروفیسر جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اپنا سپروائزر. پہلے یہ کمپوننٹ نہیں تھا، مطلب صرف یونیورسٹی کا امپلائی ہی ہوگا اسی میں، تو پھر ہی ہوگا. تو ایڈجنکٹ پروفیسر کا بننے اس میں فلیکسیبلٹی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مطلب یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. وہ ایڈجنکٹ ہے تو کیا وہ اپنا کہیں چھوڑ کے تو نہیں درمیان میں چلا جائے گا. تو اس کے کمپوننٹ ہے، جہاں پہ ایڈجنکٹ ہے وہاں سے اس کے یونیورسٹی سے لکھانا ہوگا باقاعدہ کہ باقاعدہ یہ ایڈجنکٹ کو ہم اجازت دے رہے ہیں لیکن اتنے ڈیوریشن کے لیے وہ اویلیبل ہے. میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ایڈجنکٹ پروفیسر بہت سارے پی ایچ ڈی سپروائز کیے، مطلب آخان یونیورسٹی میں لارجسٹ نمبر آف پی ایچ ڈی سپروائز وہ میں نے کیے ہیں. لیکن آخان یونیورسٹی کا پروگرام پی ایچ ڈی کا 1999 میں شروع کیا. ہاں تو میں نے 1986 سے ہوں آخان یونیورسٹی کے ساتھ. تو آئی اسٹارٹ سپروائزنگ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اے ڈیکیڈ بیفور دی پی ایچ ڈی پروگرام ایٹ دی آخان یونیورسٹی. تو میں نے سپروائز کرنے تھے، میرا مشن تھا. میں کراچی یونیورسٹی کی میں اپنا ایڈجنکٹ پروفیسر تھا، وہاں کی میری اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ وہاں پہ ہوتی تھی، لیکن میری یونیورسٹی سے لکھا ہوا تھا، ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ تھی، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو آؤٹ آف 20 پی ایچ ڈی پروڈیوس 13 were enrolled at the University of کراچی، اور وہاں پہ میں ایڈجنکٹ پروفیسر تھا.
لیکن کوالٹی آف دیٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کوالٹی اس میں کوئی کمپوننٹ ہوا. تو یہ کمپوننٹ ہم نے فلیکسیبلٹی کا کمپوننٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے رکھا ہے اپنا اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ کمپوننٹ جو ہے فیکلٹی کے لیے بھی اور یونیورسٹی کے لیے بھی یہ ساری کمپوننٹ جو فلیکسیبلٹی ساری چیزیں کی ہیں تو یونیورسٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ہے. جی تھینک یو. Okay. Acha, explain how the policy aims to distinguish a PhD from other graduate degrees by requiring the original research contributions. جی پی ایچ ڈی بڑا اچھا کوشچن ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ پی ایچ ڈی ایز اے مینشن دس از اے ٹرمینل ڈگری اور دس از ڈفرنٹ فرام ادر ڈگریز ان 1 to 3 کمپوننٹ پہ. ایک تو پی ایچ ڈی باقی جہاں جو ڈگریز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے, یہ ہم تو پتہ نہ کس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے. دس از امپورٹنٹ. وہ یونیورسٹی جو ہے کہ ٹاپ 100 میں ہے, ٹاپ 500 میں ہے, تو ڈگری کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک ایسی ہے کہ ناٹ اونلی یونیورسٹی وچ جہاں سے آپ نے لیا, آپ کا سپروائزر کون تھا, یہ ایک کمپوننٹ ہے. میجر کمپوننٹ جو پی ایچ ڈی کا ڈیوریشن ہے 4 سال کا ہے, تو اس میں کم از کم 3 سال اس نے 1 to 1 اپنے سپروائزر کے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے پی ایچ ڈی میں دوسری ڈگری کے اندر. اور کس سپروائزر سے آپ نے, جب آپ کی جاب مارکیٹ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کس سپروائزر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا. بات کہتے ہیں کہ ایوریج سی یونیورسٹی ہے لیکن وہ سپروائزر دنیا کا ٹاپ لیول کا ہے. تو یہ کمپوننٹ جو ہے, یہ بھی کمپوننٹ جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے پی ایچ ڈی کا. آف کورس پی ایچ ڈی کے اندر ہیوی رسپانسبلٹی ہے کمپیئر ٹو دی ایم فل فار ایگزامپل یا انڈر گریجویٹ میں. دس از اے ریسرچ. واٹ از دی پی ایچ ڈی؟ یو لرن how to do research. مطلب یہ جو ہے پی ایچ ڈی از اسٹارٹ آف لرننگ ناٹ دی اینڈ آف لرننگ. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نو پی ایچ ڈی ہائیسٹ ڈگری ہے, اس کے بعد شاید اس کو ہی اور شی آفٹر ہیونگ اے پی ایچ ڈی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دی سبجیکٹ. ایبسلیٹلی ناٹ. پی ایچ ڈی از اے اسٹارٹ آف لرننگ ہاؤ ٹو ڈو ریسرچ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کمپوننٹ جو ہے وہ ریسرچ میں انگیج ہوتا ہے. تو یہ کمپوننٹ ہے, اس میں ایکسٹینسو ٹریننگ ہے اس کی پی ایچ ڈی کے لیے, کیونکہ دس از دی ہائیسٹ ڈگری ٹرمینل ڈگری. تو ایکسٹینسو ٹریننگ ہے اس کی اپنا ریسرچ کی. ایم فل ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے بات کا کورس ورک پہ ہے تو منیمم کمپوننٹ ہے, نہیں کوئی کمپوننٹ ہے. اگر اس کے ایم فل ریسرچ کے ساتھ ہے تو 6 ماہ کی ریسرچ ہو گئی یا میکسیمم 1 سال کی ہو گئی. پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو زیادہ کمپوننٹ ہے. تو ایکسٹینسو کمپوننٹ جو ہے ریسرچ کا کمپوننٹ اس کے اندر ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ کیونکہ آخری اسٹیجز پہ ہوتا ہے تو اس کی مشکلات ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جب بات سپروائزر کی کرتے ہیں تو اچھے سپروائزر جو ہیں اور وہ جو ہیں اچھے ایک مینٹر جو ہے ناٹ اونلی اپنے سبجیکٹ میں ٹاپ ہوتے, وہ ایک الگ کوالٹی ہے, لیکن اپنے سپروائزر کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں, ان کو ایکسیسیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں, ان کے پاس ٹائم بھی ہے یا نہیں ہے, ان کی مشکلات ہوتی ہیں. بات کا تو بڑے مسائل ہوتے ہیں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اس کو یہ کاؤنسلنگ جو ہے 1 to 1 کاؤنسلنگ اور ساری چیزیں کمپوننٹ ہیں وہ ساری ضرورت ہوتی ہیں جو کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ہوتی ہیں, دوسروں کے لیے کم اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہاں. اور اس میں ایتھیکل کنڈکٹ بھی انوالو ہے ہر چیز. جی بالکل بالکل بالکل. آج کل کے دور میں جو ہے جب کہ ریس لگی ہوئی ہے اور پبلیکیشن کی بھی, ساری چیزوں کی ریسرچ کی بھی, تو ایتھیکل کمپوننٹ از ویری امپورٹنٹ. اور وہ ہمارے اس میں بلٹ ان ہو گیا, پہلے کم تھا, اب اس کے اندر پالیسی کا حصہ ہے کہ ایتھکس از ویری امپورٹنٹ. اسٹوڈنٹس کے لیے ایتھکس ہے کہ لوک یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کاپی دی مٹیریل آف ادرس. مطلب آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ بھی نہیں اپنا کر سکتے. عام لوگوں کو یہ بھی نہیں کلیئر کہ آپ کا اپنا جو پیپر پبلش ہو گیا ہے کسی اور جگہ پہ, وہ بھی آپ تھیسس میں شامل نہیں کر سکتے اگر اس کو پراپرلی ایکنالج نہ کریں. مطلب اکیڈیمک آنیسٹی جو ہے یہ دس از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. اس میں ہماری اینٹی پلیجرزم پالیسی ہے, اتفاق سے میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا, وہ ہم نے پالیسی بنائی ہے. تو وہ سارے کمپوننٹ اس کے اندر ہیں. ایتھکس پھر جو سپروائزر کے لیے ایتھکس ویری امپورٹنٹ ہے, وہ ڈکلیئر کرے گا ساری چیزیں ایتھکس ہیں. ایٹ دی ٹائم آف چوزنگ ایگزامینر جو ہیں وہاں پہ ایتھیکل کمپوننٹ کا جو ہے وہ سپروائزر اپنا ڈکلیئر کرے گا. مطلب وی ایکسپیکٹ دی یونیورسٹی ٹو ڈیولپ ایتھیکل یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پالیسی, جس میں سپروائزر جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا کہ جو ایگزامینر وہ پرپوز کر رہا ہے اپنا, اس میں کوئی اس کا اپنا کوئی دوست احباب تو نہیں ہے, کوئی اس کا اپنا کوئی کولیبریٹر تو نہیں ہے, کوئی اس کا اپنا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے,
ہیں. تو یہ سارے کمپوننٹ جو ہے ہم نے اس پالیسی کے اندر بلٹ ان کر دیے کہ ایتھیکل جو ہے وہ کمپوننٹ وہ ضروری ہے. پھر اسٹوڈنٹ کے لیے فلیکسیبلٹی شروع کر دی کہ اگر کسی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو ایک سپروائزر کے ساتھ پرابلم ہے تو چینج آف سپروائزر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے پالیسیز کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا. یہ نہیں اپنا ہاں تو یہ سارے کمپوننٹ ہیں, کوالٹی اور فلیکسیبلٹی اور ساری چیزیں. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے اسپیشل ہے, اور اس کے لیے ہم جو ہیں اس وقت یہ سوچ رہے ہیں, سوچ نہیں بلکہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ایچ نے کہ سپروائزرز کی ٹریننگ بھی ہو. مطلب سینئر جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پرٹیکولرلی ینگ جو ہیں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جنہوں نے سپروائزر کرنے ہیں اس کی ٹریننگ کا کمپوننٹ ہم نے شروع کر دیا ایچ نے. ہمارا ایک شعبہ ہے جس کو ہم ناہی کہتے ہیں, اپنا نیشنل ایجوکیشن اپنا ہائر ایجوکیشن اپنا ٹریننگ کا. تو اس کے تھرو ہم نے پی ایچ ڈی سپروائزر کی ٹریننگ جو ہے, بلکہ میں نے بھی اس کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے ہاؤ ٹو سپروائز پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ اپنا شیئر کریں گے. تو یہ ٹریننگ کا جو باقاعدہ یہ بلکہ ایک ہمارے پاس یو کے کا فریم ورک ہے, ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے یہ آلریڈی ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ پی ایچ ڈی سپروائزر ان کی اسپیشل ٹریننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہاں تو یہ کمپوننٹ اس میں تھینک یو. اوکے sir, could you mention the policy's enforcement through potential regulatory actions against non-compliant universities? ہاں اس میں آف کورس ہمارے پاس ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ کسی جگہ پہ یا تو کمیونیکیشن کی کوئی گیپ ہے, یا ویسے انہوں نے اپنا ہماری این او سی کے بغیر ہی شروع کر دیے پی ایچ ڈی پروگرام, یا پالیسیز کو اپنا پورے اس انداز سے فالو اپ نہیں کر رہے جس انداز سے کرنا چاہیے. تو وہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کہ بھئی ہم اس کو ریویو یونیورسٹی کے ایک ہمارا ایک کوالٹی ایشورنس کے اندر ہی ہمارے پاس ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, ایک تو این او سی کا ہمارا الگ سے ڈویژن ہے وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے, دوسرا ہمارے پاس ہے گریجویٹ پروگرام ریویو, ایک انسٹیٹیوشنل پروگرام انہانسمنٹ یا ویلیویشن ہے, دوسرا گریجویٹ پروگرام ریویو کا کمپوننٹ ہے. ہماری ٹیم جو ہے ہم ہائر کرتے ہیں ایکسپرٹس, وائس چانسلر ہائی لیول کے ایکسپرٹ یونیورسٹی سے جن کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے, وہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے یونیورسٹی کو ہم وزٹ کرتے ہیں, ان کے پروگرام کی ایک ایک چیز کو جانچ کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی ہیں یا نہیں کی, اینڈ بیسڈ آن دیٹ امیڈیٹلی ود ان اے ویک ہم اس کو ایکشن لیتے ہیں کہ یا تو ہم پروگرام کو بند کر سکتے ہیں یا پروگرام میں ایڈمیشن جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ انہوں نے بہت ایڈوانس سٹیج پہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم ڈگری بھی روک سکتے ہیں. ہمارے پاس اٹیسٹیشن کا جو کمپوننٹ ہے ڈگری اٹیسٹیشن کا, وہ ہم اس کو اٹیسٹ نہیں کرتے جب تک کہ انہوں نے وہ ساری پروسیسز جو ہیں ان کو ہم نے فالو اپ نہیں کیا ہوا. تو یہ چند ایک ٹولز ہیں ہمارے پاس جن کو اپنا پروگرام ہالٹ کر دیا, یا اس کے اپنا ایڈمیشن جو ہے اس کا ہالٹ کر دیا, یا پھر ایون ڈگری جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کی اس سے کنڈیشنل کر دیتے ہیں, تو اس سے انفورس کرتے ہیں مطلب کہ نہیں دس از ویری امپورٹنٹ, یو گاٹ ٹو فالو اٹ اپ. اس کے علاوہ بات کا اس سے بھی سویر اگر کوئی بہت ساری گراس اناملیز ہوں, ایک پی ایچ ڈی کی نہیں باقی ساری چیزیں ہوں, تو بعض کا یونیورسٹی ایسے بھی پینیٹیو ایکشن بھی لیتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کو اپنے ریکمنڈ ٹائم بھی دے دیتی کہ اتنی دیر میں نہ کیا تو یہ کہ چھوٹا کیمپس یا یہ کمپوننٹ ہمارے بند کر دیے جائیں گے. تو یونیورسٹی نے بہت سارے ایکشن لیے بھی ہیں اس معاملے میں. جی ٹھیک ہے سر, آپ نے یونیورسٹی اٹانومی کی بات کی تھی, تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہے پالیسی فریم ورک کے ود ان پالیسی فریم ورک؟ جی یونیورسٹی اٹانومی تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ایکٹ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یونیورسٹی اٹانومی. اور میں جب وائس چانسلر تھا یونیورسٹی آف ہری پور کا تو میں کمپلین بھی کرتا کہ نہیں وائی وی نیڈ ٹو ٹیک این او سی کے لیے ہمیں 6 ماہ کیوں انتظار کرنا پڑتا, ہماری اٹانومی ہونی چاہیے مطلب اپنا. تو اس معاملے میں ایچ ای سی نے اس کو کافی پازیٹیولی رسپونڈ کیا. مطلب آن ون ہینڈ نو ایم سٹنگ ایٹ ایچ ای سی لیول, بٹ بفور دیٹ آئی واز اے اسٹیک ہولڈر ایٹ یونیورسٹی اپنا وائس چانسلر. تو وی ور سیکنگ, میرے ساتھ بہت سارے کو کہ نو وی نیڈ سم اٹانومی. تو ایچ ای سی نے اس کو بڑا اپنا پازیٹیولی مطلب ایچ ای سی لیڈرشپ نے لاسٹ فیو ایئر سے اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لیا, اور یونیورسٹی کی اٹانومی جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ایک کر کے ساری چیزیں اٹانومس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ بھئی کئی یونیورسٹی ان کا ٹیک ریکارڈ اچھا ہے, اپنا ان کی پورا بن گیا, کیٹیگرائز اس کیٹیگریز میں آ گئی ہے, تو ان کو این او سی لینے کی ضرورت ہم سے نہیں ہے, اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اپنا. تو یہ یونیورسٹی کا اپنا پورٹ فولیو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتی جائے, اور اٹانومی اس پوائنٹ آف ویو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این او سی. اس کے علاوہ پھر اپنا جیسے ہم نے کہا کہ لوگ پہلے ایچ ای سی کیا کرتی تھی کہ ہر فیکلٹی کو
ایک سرٹیفکیٹ دیا کرتی تھی کہ یہ فیکلٹی جو ہے اس نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے, ناؤ اٹ از ایچ ای سی اپروڈ سپروائزر. تو ایچ ای سی جو ہے وہ ایک ایک کو مانیٹر کیا کرتی تھی. اب ہم نے یہ چیز یونیورسٹی کو اٹانومی دے دی ہے. نو آپ اپنے یہاں ایک کمیٹی بنائیں, اپنا سرچ کریں, اپنی اسٹیچوٹری کمیٹی جو ہے باڈی سے اس کو اپروو کریں اور ایکسپرٹ کمیٹی بنائیں. آپ خود اس کو جو ہے اپنا ڈٹرمن کریں کہ وچ ون از اپروڈ سپروائزر وچ از ناٹ. آف کورس انہوں نے دے گاٹ ٹو انشور کوالٹی. اس کا پھر ہمیں سارا جب این او سی بھیجتے ہیں تو اس کی ساری ڈیٹیل ان کو ہمیں بتانی پڑتی ہیں کہ یہ ہم نے سیٹ اپ کیا اپنا. تو یونیورسٹی اسی طریقے سے اور کئی معاملات کے اندر ہے اپنا یونیورسٹی کی اٹانومی جو ہے اپنا سپروائزر کی یا اور کوئی کسی چیزوں کی اپنا. یہ میں نے ابھی پہلے بات بتائی کہ گریوینس کا کمپوننٹ جو ہے, نو وائی شوڈ ایچ ای سی انٹرفیئر ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لوکل کمپوننٹ گریوینس کا جو ہے وہ ہے. ایون پلیجرزم کا بھی کوئی کمپوننٹ کچھ کمپلینٹ ہے, اٹ شوڈ ناٹ کم ٹو ایچ ای سی. اٹ از یونیورسٹی کے اندر ہی جو ہے ایک سسٹم ہے لوکل پہ, اس کا کنڈیشنل بلدی ہے. ہم نے ایک لیٹر لکھا ابھی کو ہفتہ پہلے یونیورسٹی کو ریمائنڈ کرنے کے لیے, لو دس از یور اٹانومی, پلیز انجوائے. آپ اپنا یہ آپ نے اٹانومی دی ہے, ہم نے یونیورسٹی کو دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لنکڈ ہے ود رسپانسبلٹی. یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہے اپنا اٹانومی کے ساتھ کہ آپ نے کنسٹیٹیوٹ کرنی ہے گریوینس ایڈریسل کمیٹی یا یہ 1 2 3 4 یہ ساری آپ نے کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرنی ہے. اس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یونیورسٹی جو ہے ایونچولی اپریشیٹ دیٹ اپنا اس معاملے میں. تو کم از کم یہ دیکھا, اور یہ پالیسی جو ہم نے بنائی ہے یہ بھی ہم نے امپوز نہیں کی. یہ پالیسی ہم نے آل اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کیا, یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا, وائس چانسلر کو آن بورڈ لیا, ان کے فیڈ بیک کے ساتھ مل کے جب اونرشپ ہوتی ہے تو پھر اس کی بات جو ہے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا. تو سرٹنلی یونیورسٹی جو ہے اس اون کرتی ہیں اس میں پالیسی کو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چیلنجز بھی ہیں. اون کرنا ایک اور بات ہے, لیکن اس کے اندر جو نیو چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا وہ ایک گریجول پروسیس ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں ریلیکٹنس ہے. ادروائز یونیورسٹی فلی اپریشیٹ ایچ ای سیز رول in giving university the autonomy and flexibility. Thank you. ٹھیک ہے سر. knowing that there is always a room for improvement in the policy, have you identified any gap or confusion in current GEP policy? How could you address that? How could HEC address that? ہاں نہیں, یہ آپ نے بہت کام کی بات کی ہے کہ there is no such policy which we can claim this is a perfect policy. Perfect. There is always a room فار امپروومنٹ ان پالیسی. اور میری اپنی کیپیسٹی میں, میری بیک گراؤنڈ میں اپنے ایچ ای سی کولیگ کو, لیڈرشپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دے آر ریسپونڈنگ اٹ ویری پازیٹیولی کہ پالیسی ریویو از اے ڈائنامک پروسیس. وی گاٹ ٹو ریویو پالیسی ایوری 3 to 5 years. اور اس کے علاوہ امیجیٹلی بھی اگر ہم نے کوئی گیپ ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم کہیں گے نو وی ول ایڈریس اٹ. دس از ناٹ سم تھنگ کہ کوئی آسمان سے پالیسی آ گئی ہے تو ہم نے بنائی ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ پالیسی کے اندر جو ہے ہمیں اپنا بالکل اس میں وی آر ریڈی ٹو امینڈ دوز پالیسیز. اس کے اندر ایک کمپوننٹ جس میں اگین میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ دس از اے, یہ ہمیں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنا کہ دس از اے منیمم ریکوائرمنٹ. دس از اے منیمم ریکوائرمنٹ. کوئی یونیورسٹی لکی مروت پہ بنی ہے یا کسی بلوچستان کے کسی دو فار علاقے کے لیے یا آزاد کشمیر کے لیے بنی ہے, ان کے لیے فیسلٹیز مشکل ہیں تو وہ یہ منیمم اسٹینڈرڈ عطا کریں. جیسے ہم نے ایک پیپر رکھا ہوا 1 پیپر, لیکن اگر کوئی قائد اعظم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, کوئی آخا میں کر رہا ہے, کوئی لمز میں کر رہا ہے, کوئی اور نش میں کر رہا ہے, کوئی ہائی لیول کا ہے, تو ان کو اسٹینڈرڈ جو ہے اس سے جو ہے وہ ہائی سیٹ کریں اس کمپوننٹ کے اندر. تو یہ کمپوننٹ جو ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنے کولیگ سے کہوں گا ہمیں جو اس وقت کوشچن آ رہے ہیں اپنا کون سی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمیں بتائیں, مطلب اپنا کہ کون سے یونیورسٹی کے کوئریز کے لیے جو ہیں وہ ہمارے پاس کوشچن آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے ہم ایڈریس کریں اپنا. ہاں. سر آپ نے بہت سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو سپروائز بھی کیا ہوگا, اس مینٹورشپ رول کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں. جی میں بالکل جو ہے اپنا یہ, بلکہ میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے اپنا جو پروفیشنل گول ہے اپنا جو وہ میں نے سیٹ کیا تھا جب میں آئی واز اے ماسٹر ڈگری اسٹوڈنٹ. تو کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے مجھے
PhD ماسٹر فارماکالوجی میں شروع کرنا پڑی. دیر واز جاب اپرچونیٹی مارکیٹ کی میں ویٹرنری فارماکالوجی کمپنیاں یونیورسٹی کے پاس آئیں ہمیں فارماکالوجی چاہیے اس میں. ان کا میں تھا سینئر آپ PhD کر لیں اس میں MPhil کر لیں ویٹرنری فارماکالوجی میں. تو اس وقت پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی بھی PhD نہیں تھا فارماکالوجی میں جو مجھے سپروائز کرے ماسٹر اسٹوڈنٹ کو. سارے پاکستان میں 3 PhD تھے. تو اس وقت میں نے اپنا گول جو ہے سیٹ کیا پروفیشنل لائف کا کہ میرا پروفیشنل گول یہ نہیں ہے کہ میں نے اتنے 300 ایوارڈ لینے یا مجھے اتنی پبلیکیشن کرنی یا یہ ساری چیزیں کرنی. نہیں, یہ میرے گول نہیں تھے. میرا گول تھا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 15-20 PhD کرنے پروڈیوس کرنے. تو وہ میرے گول کے تحت میں نے کیا. اور میں نے مینٹرشپ میں ہم لکی کہ میری جو ریکگنیشن جو ہے وہ ایک مینٹرشپ میں اپنا ہے. میرے سپروائز اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں. تو وہ کمپوننٹ یہ PhD اسٹوڈنٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے فیملی کے ممبر ہیں, ان لائک ادر اسٹوڈنٹ. اس کو کبھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے دور دراز سے. میرے پاس اسٹوڈنٹ آئے کوئی ناردرن ایریا کا, کوئی بلوچستان کا, کوئی کہاں کا آتے, تو بڑے ان کے ایشو مطلب اپنا. تو ایک یہ تھا کہ ہم نے گروپ بنایا اپنا اسٹوڈنٹ کا, اپنا ایک فیملی کی طرح ایک گروپ ہوتا تھا. ویکلی اس کی میٹنگ ہوتی تھی. وہ لسن ٹو ایچ ون, ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ پرسنل لیول کے جو ان کے ایشو ہوتے تھے آئی ریمینڈ ایکسیسیبل. اب یہاں تک میں کہہ دوں اپنا کہ مجھے جب پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جاب کی آفر ہوئی, گریڈ 22 کی پوزیشن تھی سینٹرل لیول کی, لیکن اس وقت میرے پاس 3 PhD اسٹوڈنٹ تھے آغا خان یونیورسٹی میں. تو میں نے جب جوائن کرنا شروع کیا تو میں نے ان کو کہا کہ لوگ میں آغا خان یونیورسٹی سے کنٹینیو کروں گا مینٹرشپ, میں جاب نہیں چھوڑوں گا اور میں PhD اسٹوڈنٹ کو سپروائز بھی کروں گا. ان کا نو, دس از ناٹ الاؤڈ, اس پوزیشن میں الاؤڈ نہیں ہے مطلب اپنا کہ آپ آغا خان کی جاب چھوڑنی پڑے گی اور یہ گریڈ 22 کی پوزیشن. میں کہ لوگ یہ پوزیشن گریڈ 22 کی اپنے پاس رکھیں. میں اپنے PhD اسٹوڈنٹ جو ہیں جب تک وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک میں آغا خان یونیورسٹی کی مینٹرشپ جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا مطلب اپنا. تو اس وقت وہ بڑے ہمارے قریشی صاحب سیکٹری تھے, وہ بڑے امپریس ہوئے کہ لوگ یو آر لیونگ دس جاب فار دی سیک آف اسٹوڈنٹ. اور انہوں نے مجھے اسپیشل اجازت دی. میں کہ ڈو یو نو واٹ اٹ مین. ہاں, تو مجھے اجازت دی. میں مہینے میں 1 دفعہ جاتا تھا 3 دن کے لیے, 1 دو اپنی, اور ان کو سپروائز کرتا تھا. یہاں پہ ایکسیسیبل رہتا تھا ساری چیزوں کو, اور انہوں نے ٹائم پہ PhD مکمل کی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ PhD اسٹوڈنٹ جو ہے ون سپروائزر شوڈ کنسیڈر دیم ایز اے فیملی ممبر. گھر سے دور بیٹھے ہیں, مطلب بعد کا سال کے بعد ان کو گھر کو جانا ہے, ان کے ایشو ہے, ان کو فائنینشیل بات کے پیسے کی ضرورت پڑ جاتی. میرے اپنا میں کہ میرے پاس نہیں, میں نے ان کو ایک فنڈ رکھا ہوا تھا, یہ 2 لاکھ روپیہ پڑا ہے, کسی کو ضرورت پڑے اس میں سے بارو کر لے جب بھی ضرورت پڑے. یہ ساری چیزیں اور کو ان کے کوئی ایشوز ہیں اپنا, لوگ بھی آپ اس کو ہیلپ کریں, یہ ساری چیزیں. تو یہ گھر میں ان کو بلاتا تھا, مطلب مہینے میں یا کبھی کبھار جو ہے دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو میں گھر میں بلاتا تھا اپنا. میری وائف کو سبھی جانتے ہیں میرے PhD اسٹوڈنٹ, میرے بچوں کو سبھی میرے PhD اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. مطلب ایک فیملی کا جو انوائرمنٹ تھا وہ کریٹ کیا. تو پھر وہ, اور میرے اسٹوڈنٹ رات کو 10 بجے تک لیب میں کام بھی کرتے تھے. مطلب اپنا کوئی کنڈیشن نہیں تھی, والنٹیرلی مطلب اپنا کہ نو ہم نے اپنا یہ ساری چیزیں کرنی. تو یو ریمین ایکسیسیبل, اپنی ذات کو چھوڑ کے. نو, میرے بچوں کو گلا ہوتا تھا کہ ہم سے زیادہ آپ PhD اسٹوڈنٹ کو ٹائم زیادہ دیتے. تو یہ امپورٹنٹ ہے, وہ اسپیشل ہے. اچھا سر, PhD ڈائسرٹیشنس کی بات کریں تو از دیر اینی امپروومنٹ ان ایکسٹرنل ایویلویشن آف PhD ڈائسرٹیشنس؟ جی بالکل. دیکھیے کسی بھی کوالٹی اسٹینڈرڈ کے اندر دیر آر 3 میجر کمپوننٹ. 1 is the curriculum, 2nd is the delivery, the quality of the faculty, and the 3rd component is the evaluation. So evaluation is most important one, اور اس کے اندر ایکسٹرنل کمپوننٹ کا ہم نے پروویژن جو ہے اب رکھی ہے اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم نے ایک اس دفعہ اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی کر دی ہے کہ ایکسٹرنل ایویلیویشن کے کمپوننٹ کے اندر یہ کمپوننٹ کافی نہیں ہے. مطلب جیسے میں نے پہلے کیا کہ آپ باہر کے ملک کے اندر ہے تو وہ فارنر ہے تو وہ اس کو ہم نے کر لیا. نو, اس کے لیے منیمم اسٹینڈرڈ ہے, اس کا سپرویژن کا ایکسپیرینس ہو, اس کی اتنی کوالٹی, اتنی اس کی ریسرچ کا کمپوننٹ, اتنا اس کا کیلیبر ہو, مطلب اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ سپروائزر ہو, یا اگر پاکستان میں ہو تو وہ کمپوننٹ ہو. پھر دوسرا تھیسس ڈیفینس جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو ہم فائنل ایگزام کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اوپن تھیسس ڈیفینس.
اوپن کا مطلب کہ اٹ شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون, پبلک کو مطلب اوپن ہونا چاہیے. تو اس میں ابھی ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر کسی جگہ پہ گنجائش ہے بہت زیادہ امپروومنٹ کرنے کی. تو یہ کمپوننٹ جو ہے ہم نے اس کے اندر اب شامل کر دیا کہ ایکسٹرنل اویل جو ایگزامینر ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, ایکسٹرنل ایگزامینر جو ہے وہ بھی انوالو ہوگا, وہ بھی اوپن تھیسس ڈیفینس کے اندر اس کو اپنا ہوگا. پہلے سمپلی جو تھا وہ ریٹن تھیسس کو اپنا ایویلویٹ کیا کرتے تھے جو ایکسٹرنل ایگزامینر تھے. تو آخا یونیورسٹی میں تو ہم سے اس وقت آخان کی HEC کی پالیسی نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن ہم نے ہمیشہ سے آخان یونیورسٹی کے اندر ہم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ نہیں آپ جو ہے جو ایکسٹرنل ایگزامینر جو ہیں وہ بھی اوپن تھیسس ڈیفینس میں ہوں. تو یہ آخان یونیورسٹی میں ہمیشہ سے رہی تھی. اسی اور کی جو کوالٹی مائنڈیڈ یونیورسٹی ان میں بھی ہے, لیکن HEC نے یہ پہلی دفعہ کنڈیشن کی ہے کہ نہیں, ناٹ اونلی انٹرنل ایگزامینر بٹ ایکسٹرنل ایگزامینر جو ہیں وہ بھی اوپن ڈیفینس ہے. اوپن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھیسس جو ہے وہ تو جو پہلے ایگزامینر جو ہیں ایکسٹرنل جو تھے انہوں نے تھیسس کو ایویلویٹ کیا, کوالٹی آف تھیسس کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھی آپ نے جو تھیسس کے اندر لکھا ہے, آپ نے تھیسس خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوا لیا آپ نے تھیسس, تو وہ ایگزامینر تو نہیں بتا سکتے, اسی کے اوپر ہے. تو وہ اوپن ڈیفینس تھیسس جو ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ جو آپ نے تھیسس لکھا ہوا یہ آپ ہی نہیں لکھا ہوا, جو بھی آپ نے لکھا ہوا اس کو آپ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ کمپوننٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں اور گنجائش ہے. اگلے آپ 1-2 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے انفورس کرتے ہیں اپنا اوس کو, کہ اس اوپن تھیسس ڈیفینس کو کیسے مطلب ان ریئل ٹرمز کے اندر جو ہے اوپن ڈیفینس ہو. تو وہ جو ہے پہلے کسی جگہ پہ یہ اوپن ڈیفینس ایک فارمیلٹی سی ہوتی تھی کہ لوگ بھئی اپنے ایون فائنل جو بائنڈنگ ہے کاپی کی تھیسس کر کے بجا دی, اوپن ڈیفینس کو اپنا ایک فارمیلٹی کے طور پہ یوز کیا. بلکہ جس دن اوپن ڈیفینس ہونے سے پہلے ہی PhD اسٹوڈنٹ سے وہ لوگ کئی یونیورسٹیز کے اندر دعوت کا بھی انتظام کر رہے ہوتے تھے, مطلب اٹ واز گارنٹیڈ کہ نو یہ ایک فارمیلٹی ہے, اس میں پاس ہی ہونا. لیکن اوپن تھیسس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں اس میں اسٹوڈنٹ فیل بھی ہو سکتا. تو وہ کمپوننٹ جو ہے ہم اس کے اندر اور انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو پالیسی کے اندر آلریڈی ہے کہ بھلے اٹ شوڈ بی مینٹ ٹو بی اے ریئل اوپن ڈیفینس جو اس کا مطلب ہے. تو یہ ہمارے ایکسٹرنل ویلیویشن کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہے. ہم نے کوالٹی کا کمپوننٹ جو ہے سپروائزر کا وہ بڑھایا, اور سپروائزر کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اندر پالیسیز کے اندر. جگہ آپ ایگزامینر سے پوچھیں تو ان کو یہ چیزیں پوچھیں, اس کی اوریجنلٹی کیا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے, اس کی ریلیونس کیا ہے, ساری چیزوں کا کمپوننٹ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے ڈال دیا انشاءاللہ. تو فرق پڑے گا اس میں کافی آگے. تو آپ کے خیال میں کرنٹلی پریکٹس جو تھیسس ڈیفینس سروس ہے یہ پرپز کو سرو کر رہا ہے کوالٹی ایشورنس گریجویٹ کی؟ جی بالکل کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے. اس میں دو میں مینشن کیا نا, دیر آر 2 کمپوننٹ. ون از سیٹنگ دی کوالٹی اسٹینڈرڈ تھرو پالیسی. اگلا کمپوننٹ ہے جو کہ یونیورسٹیز نے کرنا ہے اپنا, ان کے لوکل اپنا سسٹم ہے, اس میں کئی یونیورسٹیز بہت اسٹرکٹ ہیں, وہاں پہ بہتر کوالٹی کا کمپوننٹ ہو جاتا ہے, کئی جگہ پہ نہیں ہے. تو اس جگہ پہ بھی HEC کا جو کمپوننٹ ہے, آن ون ہینڈ وی آر گیونگ فلیکسیبلٹی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو کمپوننٹ ہے وہ ہم اپنا جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایچ یونیورسٹی شوڈ کی اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈیفینیشن ہو, کم از کم 1 ہفتہ پہلے جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن ہو, نوٹیفیکیشن کے ساتھ اس کا جو ہے ایبسٹریکٹ جو ہے وہ اس کا تھیسس کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ اپنا سرکولیٹ کیا جائے ساری فیکلٹی کو, پبلک کو. اور اس کے علاوہ اس کے تھیسس کی کاپی یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑی ہونی چاہیے, ایکسیسیبل ہونا چاہیے کہ جو لوگ دیکھنا چاہیں تھیسس کو یا ایبسٹریکٹ کو پڑھ کے آئیں اور اس کو کوشچن کو, مطلب ڈیفینس کا مطلب ہے کہ اس ڈیفینس مطلب اس کو گرل کریں باقاعدہ طریقے سے. تو وہ کمپوننٹ جو ہے اب اس میں اپنا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم چیزیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی. ایک آپ اوور ویو دے سکتے ہیں اس پالیسی کی افیکٹونیس کے لیے فیوچر میں ہمارے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ جی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ پالیسی جو ہے اس میں ہائی لیول ایوری ون واز انوالوڈ. HEC لیڈرشپ واز ویری کلیئر ان کو کہ یہ پالیسی ایسی ہوگی. یہ HEC لیڈرشپ واز ویری کلیئر کہ یہ پالیسی کو ہم سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے لیں گے. دس پالیسی از دی ون وچ از اونڈ بائی ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر. اس کا اسٹوڈنٹ, فیکلٹی, یونیورسٹی آل دے آر آن بورڈ. دس از دی بیوٹی آف دس تھنگ. اس کے اندر جو ہے ہم نے فلیکسیبلٹی کا, یونیورسٹی اٹانومی کا ہم نے خیال رکھا ہے کہ یونیورسٹیز کو اٹانومی دی جائے. اس کو اتنا اپنے اسٹینڈرڈ جو ہے ہائی اسٹینڈرڈ وہ سیٹ کریں اپنے اسٹیچوٹری باڈی کے ذریعے. وہ
کمپوننٹ رکھا, ہم نے فلیکسیبلٹی کا کمپوننٹ رکھا کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اپنا وہ ساری چیزیں ہوں. پھر ہم نے کوالٹی کے لیے جو ہے اپنا وہ انشور کی, ایکسٹرنل ایگزامینیشن کی جیسے بات کی ہے, وہ ہم نے ایگزامینیشن سسٹم جو ہے اس کو ساری چیزوں کو امپروو کیا. پھر فلیکسیبلٹی کے کمپوننٹ میں ہم نے جنرل جو ہے وہ پالیسی اب چینج کر دی ہے, جنرل کی پالیسی وہ اس کے ساتھ لنک ہوگی, اس کے اندر ہم نے اس کو فالو اپ کرنا. پہلے ایک اور پالیسی تھی, اب ایک ایسی پالیسی ہے جس کو ہم ویب آف سائنس, ٹاپ رینک کا جنرل جو ہے ویب آف سائنس میں ہوگا. تو لوگوں کے لیے اب نئی جو جنرل پالیسی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کمفرٹ ہیں, مطلب ایکسیسیبل ہے, ان کی سمجھ میں کلیئرٹی ہے کہ کیا ہوگا اپنا. تو ہم نے زیادہ تر جنرل جو ہیں اس کے اندر ویب آف سائنس کے اندر رکھے ہیں. وہ ہائیسٹ موسٹ کریڈیبل اپنا سرٹیفائنگ ایجنسی ہے یا ڈیٹا بیس ہے جس کو کرتا ہے وہ اپنا. تو آپ نے یہ دیکھیں گے کہ اس سے لنک مجھے بات یاد آ گئی کہ ہمارے جنرل جو ہیں اپنا پچھلے 10 سال سے صرف 11 جنرل تھے جو ویب آف سائنس رجسٹر تھے جن کا امپیکٹ فیکٹر تھا. اب نئی پالیسی جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ویب آف سائنس میں 2 قسم کی ہیں, وائی کیٹیگری بھی, ایکس بھی اور ڈبلیو کیٹیگری بھی. تو اب ہماری اس پالیسی میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ود ان اے کپل آف ایئر پاکستان کے 30 جنرل ایسے ہو جائیں گے جو کہ ویب آف سائنس جو کے اندر انٹر ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کو ٹارگٹ دے دیا, ہم نے وہ ان کو اپنا. ہاں, تو یہ کمپوننٹ جو ہے مطلب کہنے کا مقصد ایک پالیسی کوالٹی جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈر جو ہے ہمارے ود ان ایچ ای سی جو ہے ان کے ساتھ ہے, ریسرچ ہے ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ایکڈیمک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ایکریڈیشن ہے, اٹیسٹیشن جو کمپوننٹ ہے یونیورسٹی کا وہ ساتھ مل کر کرتے ہیں. یہ ایک پوری ٹیم ہے مطلب اپنا. تو اتفاق سے میں سینئر بھی ہوں تو میں کبھی کبھار سبھی ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کر کے تو یہاں پہ ہم مل کے بیٹھ کے ساری چیزیں اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ کولیبریشن کا جو کمپوننٹ ہے مطلب اپنا یہ جو ہے ود ان ایچ ای سی بھی ہم نے اپنا پہلے سے زیادہ کولیبریشن پہ اپنا مل کے ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور فیکلٹیز کے لیے بھی پی ایچ ڈی کے اندر کمپوننٹ جو ہے وہ بھی ہم کولیبریشن کا کمپوننٹ ہے کہ سپروائزر اکیلا نہیں ہوگا, 1 to 1 نہیں ہے, ایک سپروائزری کمیٹی ہے باقاعدہ جس کے 3 ممبر ہیں, اپنا 2 اور ممبر بھی ہیں, تاکہ وہ مل کے ریسرچ از نتھنگ بٹ اے کولیبریشن. ایک کانسیپٹ آف کولیبریشن جو ہے وہ اس کے ہے کمپوننٹ میں ہم نے ڈالا. ایک اور فلیکسیبلٹی کی بات کروں, پہلے اس کے اندر جو نہیں تھی کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی چھوڑ کے چلا گیا تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لا وارث ہو جاتا تھا, کیونکہ ہماری پالیسی کے اندر تھوڑی سی ریجیڈیٹی ہے کہ نہیں وہ چلا گیا, وہ فیکلٹی کا یونیورسٹی کا امپلائی نہیں رہا, ہی اور شی از نو مور الاؤڈ ٹو کنٹینیو پی ایچ ڈی سپرویژن. تو وہ ہم نے فلیکسیبلٹی نہیں, اگر کسی وجہ سے چھوڑ کے جانا پڑا اس کو تو اس کے پھر بھی وہ اپنا اس کو اپنی کنٹینیو سپرویژن جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے 1 2 3 4 5 کمپوننٹ جو ہیں وہ ہم نے فلیکسیبلٹی کے کمپوننٹ رکھے وداؤٹ کمپرومائزنگ ان کوالٹی. مجھے یاد ہے میرا بیٹا پی ایچ ڈی میں کر رہا تھا, پی ایچ ڈی پبلک ہیلتھ میں امریکہ میں, اس دوران میں اس کا سپروائزر چلا گیا اپنا 1 سال کی چھٹی پہ, وہ اویلیبل نہیں تھا, لیکن وہ کنٹینیو رہا اپنا, اس کا سپروائزر اسی رہا, آن لائن ایکسیس میں رہا, ساری چیزوں میں رہی, اور اس کے ساتھ جو کمیٹی ورک تھے اپنا کمیٹی ممبر تھے تو وہ سارے جو ہیں اس کو وہ کرتے ہیں. تو سپروائزر از ناٹ اونلی 1 بٹ ایک سپروائزری ٹیم ہے, کلیکٹیولی وہ ساری چیزیں اس کو مل کے دیکھیں گے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ جو ہے یہ کمپوننٹ ہے کہ اس کے اندر کولیبریشن کا. تو کوالٹی کا کمپوننٹ جو ہے ہم نے, میرا خیال ہے کہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اور بھی کوئی کوشچن ہوگا تو ہم بتائیں, میرے کولیگ ہیں یہ اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں, کوئی چیز رہ گئی ہوگی, دے آر ویلکم ٹو ڈو دیٹ. تو لیکن یہ کہ یہ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ سیشن, تو ہم نے طے کیا کہ اب ہم ایسے سیشن جو کرنا چاہیں گے تو یہ اویلیبل ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ. کیا جی یہ پالیسی اویلیبل ہے نا؟ پالیسی جو ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, لیکن لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا, اکثر لوگوں کو پہلے کہ وہ اویلیبل ہے یا کہاں پہ ہے. تو وہ ہم نے ریسنٹلی ایک کپل آف ویکس اگو ہم نے یونیورسٹیز کو ریمائنڈ کرایا کہ یہ پالیسی ہے, یہ اس کے ویب سائٹ ہے, اس لیٹر کے اندر بھی لکھا ہوا کہ دس از ایکسیسیبل آن دس ویب سائٹ. اور ہم نے یہ یونیورسٹیز کو کہا کہ یہ پالیسی آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لوڈ کریں, ناٹ اونلی ایچ ای سی, دس از ناٹ اے پراپرٹی. مطلب ہر یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ایکسیسیبل ہونی چاہیے. ناٹ اونلی دس, میں ان کو یہ کر رہا ہوں کہ ایون بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ہے, یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹ ہے جس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن رہتا ہے. تو کوالٹی ایشورنس کا جو سیل ہے اس کے اوپر بھی پالیسی ہونی چاہیے. بورڈ ایڈوانس اسٹڈیز یونیورسٹی کے 3 کمپوننٹ کے اوپر یہ ایکسیسیبل رہنی چاہیے. اس وقت عام طور پہ فیکلٹی کو بھی اسٹوڈنٹ کا نہیں پتا اور کہاں پہ پالیسی پڑی ہوئی ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے.
تو ناؤ وی آر میکنگ شیور کہ ایچ ای سی کے اندر بھی پالیسی ویب سائٹ پہ رہے اس دیر، اور یونیورسٹی کے پالیسی جو ہے وہ بھی رہے، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم اسٹوڈنٹ کو اپنا پبلک الرٹ بھی جو ہے وہ بھی دیتے رہیں گے کہ یہ پالیسی یہ ہے، اس کے اندر یہ فیچر ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ایک قسم کی کولیکٹیو ایفرٹ ہے یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایچ ای سی نے یہ ساری کرنی ہے. اینڈ وی آر مائنڈفل آف آور رسپانسبلٹیز کہ ہم نے کیسے مل جل کے یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنا اور کوالٹی کو کیسے انشور کرنا. ہماری ٹیم جو ہے جو دن رات اس وقت کام کر رہی ہے اپنا، اینڈ یو ول سی ود ان اے منتھ اور ٹو دیر ول بی کلیئر ڈفرنس ان دس کولیبریشن. شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دا شو. ویورز، نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.